अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानियत और साइंस चैप्टर 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके मेज़बान ताबिंदा अनवर। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और हमारे मेहमान शख्सियत अब्दुल वहीद निज़ामी हमारे साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपने फ़िल्मों में इनको देखा और आपने अज्यूम किया और आपको लगा कि ये सिर्फ फ़िल्मों की हद तक है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। मैं एलियंस की बात कर रही हूँ, बहुत सारी मूवीज़ इस पर बनी और आज हम हकीकत में जो है इसकी जानना चाहते हैं और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब्दुल वहीद निज़ामी साहब की जो किताब है नज़रिया दायरा तकौन, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। और ये इनका कहना है कि ये मखलूक जो है, जिसे खलाई मखलूक या एलियंस कहा जाता है, उनका हकीकत में वजूद है। तो आपको खुशामदीद कहते हैं और आप मुझे ये बताइए कि इस बात में डेफिनेटली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या सदाकत है, क्या निज़ाम है, कैसी कुदरत है। बहुत शुक्रिया तमिंदर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सवाल जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा वसअत और गहराई रखता है। तो हमें सबसे पहले जो है अपनी बॉडी का जो है वो तज्ज़िया करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि इससे जो है आपको बाकी मखलूक़ात जो है और दूसरी चीज़ों को भी समझने के लिए आसानी हो गई। देखिए, इंसान जो है बेसिकली वो हवास का मजमू है। आप जो है आँखें हैं, आपकी आँखें हैं, नाक है, कान है, आपकी ज़ुबान है, चेहरा जो है और आपके हवास हैं ना। तो इसी तरह जो है इंसान को बेस बनाते हैं कि इंसान जो है इस स्यारे की जो है सबसे खूबसूरत शक्ल उसको हम तस्वर करते हैं और जो शक्ल जो है वो हवास के ऊपर है। अब इंसान से मिलती जुलती ज़मीन के अंदर हम मखलूक़ात देखते हैं। हर जो चौपाया जो है वो बनमानस हो, बंदर हो, शेर हो, बकरी हो, भैंस हो, जब दूसरा चौपाया आप देखिए कि उसके हवास भी इंसानों की तरह ही हैं और उसके चेहरा भी इंसानों के करीब करीब है। तो इसका मतलब जैसे हम इंसान जो है हैवान के तौर पे लिया जाता है, इस तरह अगर देखा जाए तो हमारी ज़मीन के अंदर जो है जितने भी चौपाए नज़र आते हैं वो जो है हम उनको इंसान के करीब करीब मुशाबा जो है उनको तस्वर करते हैं। इस तरह जो है आप परिंदों के अंदर देखें, परिंदों के अंदर भी यही हवास हैं, उनके कान, आँख, नाकें, चीज़ें वगैरह जो है, लेकिन उनकी अजसाम अलग अलग है, शक्लें सूरतें अलग अलग हैं, हवास सारी एक जैसी हैं। इस तरह मछली को देख लें, बाकी मखलूक़ात को देख लें, कीड़े मकोड़ों को देख लें, हशरातुल अर्ज़ को देख लें, बैक्टीरिया देख लें, आप जरासीम देख लें, आप जितने भी अजसाम मटीरियल के तौर पे देखेंगे तो आपको जो है वहाँ पे जो है यही हवास नज़र आएंगे भी। उनकी आँखें भी होंगी, उनके महसूसात भी होंगे, उनकी समात भी होगी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इवन दिन के दरख्तों के अंदर भी जो है बाकायदा ये बात साबित हो चुकी है कि उनके भी हवास होते हैं और पत्थरों के भी हवास हैं। यानी कि इस ज़मीन के अंदर, इस कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके हवास ना हो। तो अब आप गौर व फिक्र करें कि जैसे ज़मीन जो है हमारी एक स्यारा जो है, हम इसको काउंट करते हैं और उसके अंदर जितनी भी मखलूक़ात जो हैं वो हवास रखती है और उनकी शक्ल सूरत जो है। अब यह कि शक्ल सूरत और खदोखार नक्शो नगार अलग अलग हैं, लेकिन हवास एक ही हैं। इसी तरह जब हम दूसरे स्यारों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, अरबों खरबों का एक्शन निज़ाम जो है और उसके अंदर स्यारे जो हैं, तो कानून ये है कि जो स्यारा वजूद में आता है वहाँ पे आबादी जो है वो लाजमन होती है, वहाँ पे मखलूक़ात जो है उसका वजूद लाजमन होगा। अब मखलूक़ात की शक्ल क्या है हमें उसका तयन करना है। अभी तक जितने भी एलियंस दरियाफ्त हुए हैं आप देखें उनके अंदर भी हवास इंसानों की तरह, इंसानों से मिलती जुलती शक्लें जो हैं, किसी की शक्ल कोई लंबी होगी, किसी की बड़ी होगी, कि जिस्म के खदो खाज है उनके भी हाथ पाँव इसी तरह ही होंगे। जैसे हम बाकी चौपाए वगैरह या बाकी मखलूक़ात को देखते हैं तो उनके भी हवास और जो है हाथ पाँव और जो खदोखार इंसानी शक्लों के करीब करीब है। तो जब हम इस ज़मीन के अंदर गौर व फिक्र करते हैं और इस तरह बाकी हमारे जो निज़ाम शमसिया उसके स्यारों के अंदर भी गुफ्तगू करते हैं, तो रूहानियत या पैरासाइकोलॉजी या तसव्वुफ़ ये कहता है कि हर स्यारे के अंदर आबादी मौजूद है। वो आबादी जो है वहाँ पे भी इंसान इसी तरह बसता है जैसे इस कुरान के अंदर बसता है, लेकिन सिर्फ यह है कि उनके खदोखार नक्शो निगार जो है शक्लें सूरतें वो अलग अलग नज़र आती हैं। जिस तरह चूँकि इंसान जो है उसके अंदर तजस्सुस है, अगर इस स्यारे के इंसान के अंदर तजस्सुस है तो बाकी स्यारों के अंदर भी जो इंसान जो है उनके अंदर भी तजस्सुस है। तो जब ये तजस्सुस जो है एक दूसरे के जब करीब आता है तो हमें किसी ना किसी शक्ल में जो है उनसे मुलाकात जो उनके साथ इंकशाफात का सिलसिला होता है। साइंसी तर्ज़ों में जो है हम कहते हैं भाई एलियन हमारे सामने आ गए या फलाम उड़न तश्तरी आ गई या कोई ऐसी मखलूक आ गई जो आम ज़िंदगी के अंदर हम नहीं देखते। रूहानी तौर पे जो है बाकायदा जब आदमी रूहानी सैर करता है तो उन सैरों के अंदर जो है इसी तरह इंसानों को देखता है जिस तरह जो है इस ज़मीन के अंदर इंसान जो है।
تو ان کے اندر بھی علوم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح ہم اپنے معاشرتی زندگی جو ہے اس زمین کے اندر گزارتے ہیں۔ تو یہاں کے تقاضے جو ہیں اور دوسرے سیاروں کے تقاضے وہ الگ الگ تو ہو سکتے ہیں، دوسری ان کے خد و خال نقش و نگار تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے تقاضے تقریباً ایک جیسے ہیں، اور تقاضوں کے ساتھ تقریباً حواس بھی ایک جیسے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں جو انسان کے اندر کام کر رہی ہیں، اگر انسان ان صفات کی مدد سے جو ہے کائنات کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو جو ہے ایسے اجسام نظر آتے ہیں جن کو ہم جو ہے عام معاشرے کے اندر خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں۔ تو روحانیت کے اندر جو ہے خلائی مخلوق باقاعدہ ایک وجود رکھتی ہے، اور ہر سیارے کے اندر جو ہے وہ ان کے جو ہے نقش و نگار، خط و خال اور ان کی باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مطلب ہم اس چیز کا یقین کر سکتے ہیں کہ ایک خلائی مخلوق ہے کسی اور سیارے پہ، اور ممکن ہے کہ وہ ہمارے سیارے تک پہنچی ہو۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح انسان جو ہے اپنے سیارے، اپنے جو ہے سیٹلائٹ جو ہے دوسرے سیاروں کے اندر بھیج رہا ہے، اور دوسرے سیاروں کی زندگی جاننے کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے وسائل کو استعمال کر رہا ہے، تو دوسرے شہروں کی مخلوق بھی جو ہے انسانی زندگی کے ساتھ رابطے میں آتی ہے، اور آپ اس کو چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ان علوم کو پوشیدہ رکھا گیا، لیکن تصوف یا روحانی جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے ایکسپلور کرتی ہے کہ دوسرے سیاروں کی مخلوقات جو ہے روحانی طور پہ جو ہے اس زمین کے سیاروں کے ساتھ جو روحانی لوگ اٹیچ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے باقاعدہ تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ علوم بھی شیئر ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے جس طرح مادی دنیا کے اندر ہے، یہاں کی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوسری سیاروں کے متعلق جاننے کا تجسس رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس طرح دوسرے سیاروں کی مخلوق بھی جو ہے وہ انسانی زندگی، اس کرۂ ارض کی زندگی کے ساتھ باقی کائنات کے جو ہے جو اسرار جو ہیں اس کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تمام سیاروں کے اندر جو انسان جو ہے ان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت آدم کو جو ہے کائنات کے اندر جو ہے اپنا نائب مقرر کیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سیارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظام کو چلانے والے لوگ موجود ہیں، اور وہاں کی مخلوق میں جو انسان جو ہے اس سیارے میں اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو ہر سیارے کے اندر جو ہے وہ مخلوق موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے، اور اس اٹیچمنٹ میں جو ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سروائیو کرتا ہے تو دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا رابطہ لازماً ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ رابطہ ان کا ہوتا ہے تو یہ ایک بینیفیشری عمل۔ ہاں بالکل، ایسے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان مخلوقات سے رابطہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر ہوتی ہیں، زندگی کے خد و خال، نقش و نگار، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ تبادلہ جو ہے، تبادلہ خیال جو ہے انسان کے اندر بڑی بڑی صلاحیت اور دوسری چیزوں کا انکشاف کرتا ہے۔ بہت زبردست۔ ناظرین، ہم نے یہ جو ابھی ہمیں باتیں معلوم ہوئیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، اور ظاہری بات ہے انسان کو کسی بھی چیز کا تجسس ہوتا ہے، اور جب اس کے وہ اس چیز کی جب اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو تشنگی پیدا ہوتی ہے، اور جب اس کا پروف مل جاتا ہے کہ ایسا ہے تو پھر ایک عجیب سا ہی فیل ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لوٹ کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جی بات ہو رہی تھی خلائی مخلوق کے بارے میں، اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صرف فلموں میں آپ نہیں دیکھ سکتے بلکہ حقیقت میں بھی ان کا وجود ہے۔ ابھی جو سوال ہم وحید صاحب سے کریں گے، وحید صاحب، یہ جو چڑیل اور چھلاوا، بھوت پریت ہے، تو ان کے وجود کے بارے میں کیا حقیقت ہے کہ ان کا بھی وجود ہے اسی طرح سے، یا پھر یہ صرف باتیں ہیں؟ جی تبیندہ، جب ہم کائنات کے اندر غور و فکر کریں، ہم دیکھیں کہ ہم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایکشنی نظام نظر آتے ہیں، بہت سارے سیارے نظر آتے ہیں۔ ہر سیارے کا دوسرے سیارے کے درمیان فاصلہ ضرور ہوگا۔ ہماری زمین کا سورج کے درمیان فاصلہ موجود ہے، زمین کا چاند کے ساتھ فاصلہ موجود ہے، ہمارے جو نظام شمسی جو ہے ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک لنک بھی ہے، اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بھی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو ہے جتنے بھی زمین کے اندر اجسام دیکھتے ہیں وہ اجسام جو ہے ملتی جلتی شکلیں جو ہیں، اور ان کا طریقہ کام کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ یہاں پہ ذرا آپ انسان کی زندگی کا جو ہے زاویہ دیکھیں کہ جب انسان چلتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو جو ہے زمین کے اوپر دباتا ہے، اور دبانے کے بعد آگے کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا جسم یہ ہے کہ وہ زمین کو دبائے گا تو زمین کو دھکیلے گا تو زمین جو ہے اس کو آگے کی طرف موو کرتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انسان چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، مچھلیاں جو ہیں وہ پانی کو دھکیلتی ہیں، دھکیلنے کے بعد جو ہے آگے کی طرف سفر کرتی ہے، تو ہم اس کو مچھلی کی حرکات جو کہتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ جو ہے وہ ہوا کو دھکیلتے ہیں، اور ہوا کو دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ تین اجسام جو ہے ہم اس کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں، لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔
اس طرح جو ہے ہم سورج چاند ستارے کی روشنیاں دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری زمین اور ہوا اور پانی کے اوپر مخلوقات کام کرتی ہے, اس طرح روشنی کی دنیا کے اندر بھی وہ مخلوقات موجود ہیں, یعنی کہ وہ روشنی کو دھکیلتے ہوئے آگے کی طرف سفر کرتی ہیں. یعنی کہ ہمیں سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے, چاند کی روشنی نظر آ رہی ہے, یا ستاروں کی روشنی نظر آ رہی ہے, یہ باقاعدہ لہروں کے اوپر کام کر رہی ہے. تو ایک ایسی مخلوق بھی ہے جو ان لہروں کو دھکیلتے ہوئے آگے سفر کرتی ہے, یعنی کہ ان کی جو پاؤں یا ان کی زندگی کی جو بیس ہے وہ یہ لہریں ہیں. تو ان لہروں کے اوپر جو مخلوقات سفر کرتی ہیں, ہم ان کو عام طور پہ بھوت کہہ دیتے ہیں, چڑیل کہہ دیتے ہیں, چھلاوا کر دیتے ہیں. چونکہ ساری کائنات لہروں کے اوپر کام کر رہی ہے, ہماری زمین بھی لہروں کے اوپر کام کر رہی ہے. تو جب یہ مخلوقات جو ہے انسانی حواس کے اندر داخل ہوتی ہے یا انسانی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے, تو یہ ہمیں مختلف اجسام کی شکل میں نظر آتی ہے, جس کو ہم ہیولا بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو چھلاوا کہہ دیتے ہیں, کہ ہمیں کوئی چیز نظر آئی لیکن نظر آئی تو غائب بھی ہو گئی. تو اب دیکھیں کہ غائب اس لیے ہو گئی کہ اس کا تعلق لہروں کے ساتھ ہے. اچھا, آپ کا بات کر ایسا بھی ہمیں ڈراؤنا جسم نظر آتا ہے, عورت کی شکل میں اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں, اور مرد کی شکل میں نظر آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے بھوت کہہ دیتے ہیں, یا ایسا جسم نظر آتا ہے جو فوری ہمارے حواس کے سامنے آیا, غائب ہو گیا, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ظاہر ہو کے ہمارے سامنے آ گیا. ان مخلوقات سے جو ہے کوئی بندہ ذی روح جو ہے انکار نہیں کر سکتی. ذی حواس بندہ جو ہے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور باقاعدہ ان کے وجود کا اعتراف بھی کرتا ہے, تو خلا کے اندر جو ہے بہت سارے جو کیکشن نظام ہیں ان کے درمیان ایسی مخلوقات موجود ہیں. تو یہ مخلوقات جو ہیں زمین کے اوپر بھی ظاہر ہوتی ہے, دوسرے سیاروں کے اوپر بھی ظاہر ہوتی ہے. تو ان کے خد و خال نقش و نگار بھی انسانوں سے مشابہ ہی ہیں. دیکھیں, میں نے بتایا تھا اس زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات جو ہیں وہ اپنے حواس رکھتی ہیں, خد و خال رکھتی ہیں. وہ چاہے ایک چھوٹا سا بیکٹیریا ہے یا بڑے سے بڑا ہاتھی جو ہے, تو اس کے بھی خد و خال نقش و نگار ہیں, حواس ہے, سب کچھ ہے. تو بوس اور ان کی شکلیں بھی سب, اگر دیکھا جائے تو سب کی شکلیں بھی ایک جیسی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس طرح جو خلا کے اندر جو ہے, روشنی کے اندر جو لہریں جو ہیں, ان لہروں کی مخلوقات جو ہے وہ بھی جو ہے مختلف نوعیت اور مختلف خد و خال مختلف اشکال کے ساتھ جو ہے کائنات کے اندر کام کر رہی ہے. تو وہ اپنے آپ کو جب کسی سیارے کے اوپر, کسی زمین کے کسی حصے کے اوپر ظاہر کرتی ہے, اور انسان اس زمین کا انسان جو ہے اس کے حواس میں وہ داخل ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو مختلف نام دے دیتا ہے. جیسے ماوری مخلوق کہہ دیا, یا چھلاوا کہہ دیا, یا بھوت کہہ دیا, پریت کہہ دیا, اس کو مختلف نام دیتے ہیں. ان اجسام کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سیارے کے اندر مخلوق ہے, دوسرے سیاروں کے اندر بھی مخلوق ہے, اور سیاروں کے درمیان جو فاصلہ جو خلا جو ہے اس کے اندر بھی مخلوق ہے. تو وہ مختلف سیاروں کے اندر جو ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے. جس طرح روحانی لوگوں نے بتایا کہ بھئی چاند جو ہے وہ جنات کی سیر گئے, وہاں پہ جنات کا آنا جانا جو ہے, وہاں پہ جنات کی مخلوق آتی جاتی ہے. تو ہماری کرۂ ارض کے اندر بھی جو ہے ایسی مخلوقات کا آنا جانا رہتا ہے, جس کو عام طور پہ جو ہے ہم ماوری مخلوق کہہ دیتے ہیں. ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ حقیقت میں ہے, لیکن کیا اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات کہا, تو جو حلائی مخلوقات ہیں یا جو زمینی مخلوقات ہیں ان کو جو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ انسان رکھتا ہے؟ ہاں بالکل. دیکھیں, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم کو جو ہے اپنی صفات کے علوم منتقل کیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ علامہ آدم الاسماء کلہا, میں نے آدم کو جو ہے تمام چیزوں کا علم, کلہا کا مطلب ہر چیز کا علم جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں, علم الاسماء منتقل کرتے ہیں. کوئی بھی کرۂ ارض کا بندہ جو ہے, کوئی بھی کسی سیارے کا بندہ جو ہے, اگر ان علوم کا حامل ہے تو نہ صرف جو ہے دوسرے سیاروں کے اندر کے ایکشنی نظام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے, بلکہ اس کی حاکمیت جو ہے تسلیم کی جاتی ہے. تو تمام اولیاء اللہ جو ہیں چونکہ ان صلاحیتوں کے حامل ہیں, تو اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے علوم کو حاصل کر لے تو جو ہے وہ, چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی کائنات کے اندر حکمرانی کے لیے کیا ہے اور اپنی نیابت کے علوم جو ہے اس کے اندر منتقل کیے ہیں. تو کوئی بھی انسان جو اگر ان علوم کو سیکھ لے تو اس کی جو ہے پوری کائنات کے اندر جو ہے حکمرانی اور نیابت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. مقصد صرف ان علوم کو حاصل کرنا ہے, پھر انسان جو ہے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرائض کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہماری دوسری تعلیمات ہوتی ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے, اسی طرح سے اس کی بھی ایک تربیت اور تعلیم ہے. بالکل صحیح, آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. دیکھیں, میں عام طور پہ اگر بات کرتا ہوں کہ بھئی ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا شاگرد بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے, اس طرح کوئی انجینئر ہے تو اس کا شاگرد بھی انجینئر ہوتا ہے, ایک مصور ہے اس کا شاگرد بھی مصور ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے علوم کے جو حامل بندے جو ہیں, انبیاء کرام جو ہیں, ان کے جو شاگرد جو ہیں ہم ان کو ولی اللہ, جیسے رسول اللہ ہم کہتے ہیں, تو ان کے جو شاگرد جو ہے وہ ولی اللہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں.
تو چونکہ ان کے اندر بھی پیغمبروں کے علوم ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی جو ہے کسی استاد کی نگرانی میں ان علوم کو سیکھ لیتا ہے، جیسے مادی دنیا کے علوم سیکھے جاتے ہیں، اس طرح روحانی استاد کی نگرانی میں جب روحانی علوم سیکھے جاتے ہیں تو وہ بندہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی پیغمبرانہ اوصاف ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہے جیسے پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرایا، ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں یا روحانی سلاسل جو ہیں وہ یہی کام سر انجام دیتے ہیں کہ بندے کا تعلق جو ہے کسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے۔ تو روحانی سلاسل کے جو ہمارے مشائخ ہیں، جو ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں، جو ہمارے خانقاہی نظام کو چلانے والے جو ہیں، وہ بصیرت ایک استاد کا ہی رول ادا کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں جو ہے یہ علم سیکھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ سوال اس لیے ضروری تھا کہ کوئی پریکٹیکل کرنا نہ شروع ہو جائے، اس لیے آگاہ کرنا ضروری نہیں، پریکٹیکل کریں لیکن استاد کی نگرانی میں کریں، اور جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ استاد کی نگرانی میں بندہ جو ہے اس علم کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مادی علوم کے اندر کوئی بھی ایسا علم نہیں جو استاد کی بغیر جو ہے کوئی بندہ سیکھ سکتا ہو، کسی شعبے کا علم بھی ہو۔ تو جب ہم کسی مادی دنیا کے اندر کسی استاد کی نگرانی میں جو ہے علم سیکھتے ہیں تو ہم اس علم کے اندر کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی علوم کے اندر بھی جو ہم کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ایسی مشقیں اور ایسے مشاغل اور ایسی ہمیں ہدایت دیتا ہے جس پر ہم عمل کر کے جو ہے روحانیت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جیسے مادی علوم کے اندر کوئی بندہ ایکسپرٹ نہ ہو اور وہ اپنے طور پہ کسی علم کے اوپر تجربہ کرے تو عام طور پہ نقصان ہوتا ہے، اس طرح روحانی علوم کے اندر بھی اپنی مرضی سے کوئی مشق اشغال یا تسبیحات کی جائیں تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، روحانی علم ہو اور یا کسی بھی شعبے کا علم ہو، ہمیشہ استاد کی نگرانی میں یہاں پہ بھی وہ دائرے کی بات آ گئی۔ ہاں، بات یہ ہے آپ ایک طریقے کے ساتھ ایک سسٹم کے تحت جو ہے کوئی کسی ایک سسٹم کے تحت آپ کسی علم کو سیکھ سکتے ہیں، وہ علم جو ہے اس علم کی چاہے کوئی بھی طرز ہو۔ بہت شکریہ عبدالوحید نظامی صاحب آپ کا۔ اور ناظرین، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3، اور امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرام بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا آپ کو اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔